अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुलगता जुनून नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स उंगली की पूंछ से दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला। अगले ही लम्हे इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुआ, जहां सामने ही बगैर शर्ट के एक वजूद दरवाजे की जानिब पुश्त किए खड़ा। इसका रुख खिड़की की जानिब था। चमकते खिसरती जिस्म पर पेट से ऊपर की जानिब एक सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी, जो इसकी पुश्त होने के बाइस नहीं दिखाई दे रही थी। दोनों हाथ ब्लैक पैंट की पॉकेट्स में डाले वो चेहरे पर बेहद संजीदगी सजाए खिड़की से बाहर नज़र आने वाले मनाजर पर नज़र जमाए खड़ा था, जबकि खिड़की से ढलती शाम की कुछ किरणें शीशे से गुजरती हुई इसके वजूद पर पड़ रही थी, जिससे इसके सुर्ख और सफ़ेद कसरती मजबूत जिस्म में मज़ीद चमक ज़ाहिर हो रही थी। सर, वो गोली। अभी वो बोल ही रहा था जब सामने खड़े वजूद ने इसकी बात बीच में ही काटी। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम ये बताओ कि इस वक्त मेरे पास कौन मौजूद था? इसकी संजीदा आवाज़ खामोश कमरे में गूंजी। सर, हमने नहीं देखा और ना ही हमें अभी तक मालूम कर सके हैं कि इस वक्त आपके पास कौन मौजूद था, मगर आपके पास से ये फ़ोन बरामद हुआ था, वहीं ज़मीन पर गिरा मिला। शायद ये इसी का नसर फ़ोन है। इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोले तो इसने अपनी नज़रें खिड़की से बाहर नज़र आने मंजर से हटाकर अपना रुख मोड़ा और अंसर की जानिब देखा, जो हाथ में फ़ोन लिए खड़ा था। ये फ़ोन डाटा है सर, शायद इसकी बैटरी नहीं। मैंने इसका चार्जर मंगवा लिया है, कुछ ही देर में आ जाएगा। अंसर सामने खड़े रौबदार शख्सियत की तरफ देखते हुए बोला। इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पकड़ा और अंसर को जाने का इशारा किया तो वो अदब से सर को खम करते हुए कमरे से निकल गया, जबकि हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन अब उल्ट पुल्ट कर वो देख रहा। फ़ोन को ऑन करने की कोशिश की तो फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो रहा था। फ़ोन को वहीं साइड टेबल पर रखते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाए हुए अपनी आंखें मूंद ली। अचानक इसकी आंखों के सामने वही अक्स दिखाई दिया, धुंधला धुंधला सा चेहरा, जो इसके पास बैठा वजूद इसके सीने से वो गोली निकाल रहा था। इसका चेहरा दोबारा आंखों के सामने आते ही इसने पट से अपनी आंखें खोली। पिछले 3 दिन से वक्फे से इसकी आंखों के सामने एक वही चेहरा कायम हो रहा था। वो बेहोशी के आलम में भी उस चेहरे को वाज़िया नहीं देख सका, मगर इसका धुंधला सा अक्स भी इसके जहन में गहरा बसेर बना चुका था। जब तक वो जान ना लेता इसके पास बैठा वजूद कौन था, इसे सुकून नहीं मिलना था। अब तो इसके हाथ में एक फ़ोन भी मौजूद था। अब वो जो भी जान सकता था इस फ़ोन के ज़रिए जान सकता था, क्योंकि जिसने इसकी जान बचाई थी वो चाहता था कि वो इसका शुक्रिया अदा करे। अपनी तमाम दर सोचों को झटकते हुए इसने पास ही पड़ा अपना फ़ोन उठाया। 1 नंबर में लाते हुए फ़ोन कान से लगाया गया। अरेंज द मीटिंग, आई एम लिविंग फॉर ऑफिस नाउ। अपने हुक्म सुनाते हुए इसने कॉल काट दी और फ़ोन वापस रखते हुए उठ खड़ा हुआ। उफ, आज के लेक्चर तो बहुत ही टफ थे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई। इशाल कैंटीन में दाखिल होते हुए अपना बैग टेबल पर रखकर कुर्सी पर थकन से चूर होते हुए बोली। हाँ, बहुत ज़्यादा। एक तो बायोकेमिस्ट्री के सर की बिल्कुल समझ नहीं आती, ऊपर से ही आई 2 टेस्ट लेने बैठ जाते हैं। अमाया मुंह बनाते हुए बोली। हाँ, मुझे तो ये सोच कर टेंशन हो रही है कि पता नहीं मेरे टेस्ट का रिज़ल्ट क्या आएगा। इशाल परेशानी से अमाया की तरफ देखते हुए बोली। क्यों, तुमने तैयारी नहीं की थी क्या? अमाया कैंटीन में एक बच्चे को इशारा करते हुए बोली। अरे, मैंने तो की थी, मगर सिर्फ इतनी जितनी मुझसे हो सकी। समझ तो सर की आती नहीं, फिर इतना ही लिखना था ना जितना आता हो। और मुझे तो लगता है कि अब मैं इनके टेस्ट में बुरी तरह फेल होने वाली हूँ।
نالائق لڑکی، یہ بہت غلط بات ہے، دماغ لگا کر پڑھا کرو۔ امایا نے اسے گھورا۔ ارے میری پیاری سی جان، اب تمہاری طرح تو انٹیلیجنٹ نہیں ہونا میں، جو صرف ایک نظر کتاب کو دیکھنے کے بعد اسے حفظ کر لوں۔ ویسے بھی مجھے یہ پڑھائی زہر لگتی ہے، مجھ سے ذرا نہیں پڑھا جاتا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو امایا نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی اپنی بچپن کی دوست کو دیکھا، جو تقریباً خود کو گھسیٹتے ہوئے میڈیکل میں بیس لے آئی تھی۔ تم سوچ لو اشال، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں؟ وہ اشال کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ بننا ہے یار، تم ساتھ ہو تو میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں گی، یہاں تک تو آ گئی ہوں نا۔ وہ امایا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ زیادہ بنو مت، دل لگا کر پڑھو، تب میں ڈاکٹر بنوں گی، تب ہی ڈاکٹر بنوں گی۔ ایک تو تم میرا دماغ کھا جاتی ہو، تمہیں سمجھاتے میرا سر دکھنے لگتا ہے، ان حالات میں تم ڈاکٹر کیسے بنو گی بتاؤ؟ امایا دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے تو یہ سوچ کر ٹینشن ہو رہی ہے۔ ارے میری پیاری سی جان، اب تمہاری طرح تو انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، جو صرف ایک نظر کتاب کو دیکھنے کے بعد اسے حفظ کر۔ نہیں، میں نے بہت بار ٹرائی کیا، مگر میرا فون بند جا رہا ہے۔ اب نہیں ملنے والا کسی نے اٹھا لیا یا پھر کہیں گر کر ٹوٹ گیا۔ امایا کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، فون تو نیا لے لیں گے، مگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ شخص زندہ ہوگا؟ اشال ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر امایا کی طرف تھوڑا سا جھکتے ہوئے پتہ نہیں گولی تو نکال دی تھی اور اس وقت وہاں پر کافی زیادہ گاڑیاں بھی آ گئی تھیں۔ شاید وہ لوگ اسے لے کر گئے تھے، اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو۔ امایا نے دل سے اس کی دعا کی تھی۔ ہاں، کتنا خون بہہ رہا تھا اس کا، یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے ٹائم پر گولی نکال دی۔ آئی ہوپ کہ وہ زندہ ہی ہو، اشال بولی تو امایا نے صرف ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اس رات کے واقعے کے بعد میں ان دونوں نے ہی گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس وقت وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو بھی بتا کر پریشان نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ایک مرتے ہوئے شخص کی جان بچانا غلط نہیں ہوتا، مگر اب ان دونوں کو یہ سوچ آئی تھی کہ وہ کیا شخص زندہ ہوگا، مگر اس بارے میں معلوم بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان دونوں نے اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ اسے جانتی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جلدی سے یہ کھاؤ اور پھر لاسٹ لیکچر لینے کے بعد ہمیں گھر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ جانتی ہو نا کل کتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ امایا سامنے ٹیبل پر پڑے برگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اس وقت دونوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ صبح افراتفری کے چکر میں ان دونوں نے صحیح طریقے سے ناشتہ نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد ان کا لاسٹ لیکچر تھا جو ان دونوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ ایک بڑی سی شیشوں سے چمکتی ہوئی بلڈنگ اپنی سوگوار مضبوطی لیے شہر کے بیچوں بیچ کھڑی چمک رہی تھی، اور وہیں اس بلڈنگ کے داخلی دروازے پر بلڈنگ کے تمام کولیگز ہاتھ میں پھول پکڑے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ بلیک مرسڈیز اور اس کے پیچھے کچھ گاڑیاں اس بلڈنگ کے ٹھیک آگے آن رکی تھی۔ ایک گارڈ نے جلدی سے آگے بڑھتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولا، جبکہ گاڑی سے نکلنے والی شخصیت دیکھ کر سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی ایک دراز قد، خوش شکل، تنے ہوئے نقوش اور چہرے پر سنجیدگی سجائے ایک شخص نے قدم گاڑی سے باہر رکھا۔ فل بلیک 3 پیس پہنے، پیروں میں چمکتے ہوئے شوز جو اپنی قیمت آپ بول رہے تھے، آنکھوں پر بلیک گلاسز اور بائیں ہاتھ میں برانڈڈ واچ، بالوں کو ایک طرف کو سیٹ کیے وہ بے حد ہینڈسم مرد بھاری قدم لیتا ہوا بلڈنگ کے اندر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ سب کی نظریں صرف اسی کی جانب مرکوز تھی۔ السلام علیکم سر، پہلا قدم بلڈنگ کے رکھتے ہی بلڈنگ کا مینیجر سرخ گلابوں سے بھرا ہوا بوکے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام مسٹر،
ارسم ابراہیم، ایک درمیانی عمر کے شخص نے دلکش سی مسکراتے ہوئے ارسم کا استقبال کیا، جس پر اس نے وہیں سائیڈ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بوکے تھامے اور اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو پکڑا دیے۔ پورے سٹاف پر ایک نظر ڈالتے ہوئے تیز تیز قدم لیتا اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ یار، یہ تو بہت ہینڈسم ہے، ایک لڑکی دوسری لڑکی کے کان میں گھستے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ کوئی درمیانی عمر کا 50 یا 60 سال کا شخص ہوگا، مگر یہ تو 30 کا بھی نہیں لگتا، اوپر سے کمبخت اتنا حسین ہے۔ جواباً لڑکی حسد بڑے لفظ منہ سے بیان کرنے لگی۔ حسین تو ہے ہی، ساتھ ساتھ سوچو کہ کتنا امیر ہے کہ اس نے ساری کی ساری کمپنیاں ہی خرید لی، اوپر سے یہ نئی بلڈنگ بھی بنوا لی۔ کاش یہ ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھ لے، میں تو خوشی سے پاگل ہی ہو جاؤں۔ وہ لڑکی خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولی، چلیے سب جا کر اپنے اپنے کیبن میں اپنا اپنا کام جاری رکھیے۔ سر کو لاپرواہی بالکل پسند نہیں، اور اگر کسی کو ایک نے کوئی بھی کام غلط کیا تو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ سب اپنی انسلٹ کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ مینیجر تمام کولیگز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک طرح سے وہ انہیں وارن کر رہا تھا، کیونکہ زیادہ نہیں مگر تھوڑا سا وہ بہت ارسم ابراہیم کی نیچر سے واقف تھا۔ مینیجر کی بات سنتے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ اس نے ارسم کے آفس روم کی جانب قدم بڑھائے۔ کیسے ہو بے برخوار خیریت سے پہنچ گئے؟ ارسم کے آفس میں درمیانی عمر شخص سامنے ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں اعظم صاحب۔ ارسم اپنی کرسی کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ ماننا پڑے گا بہت جلدی تم نے بزنس کی دنیا میں قدم جمائے، آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ابراہیم کے بیٹی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ارسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمی ہوئی، جو اگلے ہی لمحے غائب ہوئی۔ آپ تعریف کر رہے ہیں یا مقابلہ؟ وہ سامنے بیٹھے شخص کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مقابلہ تو ہم تمہارا نہیں کر سکتے برخودار، صرف اتنا کہیں گے کہ سنبھل کر چلنا، یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے۔ یہاں پر ایک قدم اٹھاتے ہی لوگ چالیں چلتے ہیں۔ وہ سامنے بیٹھے خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ اس بات سے کہاں واقف تھا کہ جہاں پر ان چالاک لوگوں کی چالیں ختم ہوتی تھی، وہیں سے ہی ارسم ابراہیم کا کھیل شروع ہوتا تھا۔ وہاں سے سوچتے ہیں جہاں سے دوسروں کا سوچنا ناممکن ہے۔ ایک دنیا کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے ارسم ابراہیم کی سوچ شروع ہوتی تھی۔ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ایک باریک نظر کا مالک تھا، جسے ہلانا ناممکن سا کام تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے تو وہ آج ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ امریکہ میں ٹاپ پر آنے والے بزنس مین میں جس نے اپنی باری قدم پاکستان میں جمائے، صرف اپنے باپ کی خواہش پر۔ آپ کی تاکید کا بہت شکریہ، مگر ابھی تک آپ بھی یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کے سامنے بیٹھا شخص اتنا عام نہیں جو اتنی آسانی سے دوسروں کی چالوں میں آ جائے اور خاموشی سے انہیں چلنے دے۔ ارسم بے تاثر نگاہیں سامنے بیٹھے شخص کے وجود پر گاڑتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ تو ٹھیک ہے برخوردار، میں چلتا ہوں، اب آپ اپنا خیال رکھنا۔ اور کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو ارسم بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے ارسم کے آگے ہاتھ بڑھائے تو اس نے مسکراتی نظروں سے ان سے ہاتھ ملایا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ارسم ابراہیم مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، جنہوں نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے کئی ملکوں میں اپنا نام بنایا تھا، لیکن ارسم نے ان کی دولت اور ان کی شہرت کو نہیں اپنایا تھا۔ وہ آج بھی جو بھی بنا تھا اپنے بلبوتے پر بنا تھا، اپنی محنت پر بنا تھا۔ ارسم کی ماں آج سے 10 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ امریکہ میں پوری طرح اپنا بزنس پھیلانے کے بعد اس کا بھی ارادہ پاکستان آنے کا تھا، اور ابراہیم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے پاکستان میں آتے ہی صرف ایک کمپنی خریدی تھی، بلکہ اپنے نام کی ایک انڈسٹری کھڑی کر دی تھی
جس کی دھوم پورے پاکستان میں مچی ہوئی تھی، جبکہ پاکستان آتے ہی اس پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا اور حملے کروانے والا کون تھا یہ وہ بات بخوبی جانتا تھا۔ وہ صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ جب ایک شیر شکار کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ارسم بھی اس شکار کے لیے خاموش تھا، صرف اس لیے کیونکہ اپنے شکاروں کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ ارسم ٹیبل پر پڑے ایک گولائی میں بنے چھوٹے سے پیس کو ٹیبل پر گھما رہا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں بہت کچھ گھوم رہا تھا۔ 3 دن بعد اس کی مغل انڈسٹری والوں کے ساتھ میٹنگ تھی اور وہ میٹنگ بہت دھماکے دار ہونے والی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی، یقیناً کچھ دھماکے دار کرنے والا تھا، کیونکہ ارحم ابراہیم سکون سے اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھ سے جانے ایسے تو کیسی کتاب نہیں دے سکتا، ایسا تو کسی کتاب نے نہیں لکھا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ السلام علیکم سر، آپ نے گھر کا بولا تھا تو آپ کے کہے کے مطابق ہم نے وہ گھر خرید لیا ہے، بس آپ جب چاہیں تب وہاں پر شفٹ ہو سکتی ہیں۔ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، نہ ہی وہاں زیادہ سوسائٹی ہیں اور نہ ہی زیادہ لوگوں کی رہائش، بس اس کے آس پاس کچھ گھر ہیں، ان میں کچھ فیملیز رہتی ہیں۔ وہاں پر زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا اور شہر کی رنگینیوں سے بھی وہ جگہ کافی دور ہے۔ انصر ارحم کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ ارسم نے ایک ایسے گھر کی ڈیمانڈ کی تھی جو سوسائٹی سے تھوڑا دور ہو، جہاں پر شور شرابہ بالکل نہ ہو اور شہر کی روشنیوں سے بھی بہت دور ہو، جہاں نہ تو لوگوں کی آوازیں پہنچ سکے اور نہ ہی شہر کی روشنی ٹھیک سے۔ پرسوں میٹنگ کرنے کے بعد اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، تم بابا کی خبر لے کر بتاؤ کہ آج کل وہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ارسم انصر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو انصر جلدی سے سر ہلاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ ارسم اپنا لیپ ٹاپ کھولے کچھ میلز پڑھنے لگا تھا۔ تو چلیے اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔